अस्सलाम वालेकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 25 रजब का दिन गुजर गया। दिन भर हमने अपने सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का मातम किया। 26वीं रजब की शब नमदार हो चुकी है। 26 रजब मोहसिन इस्लाम शाह बतहा मोमिन कुरैश, वो जिसने रिसालत को अपनी गोद में पाला, वो जिसके फर्जंद को लोग मुश्किल कुशा कहते हैं, वो जिसके सुल्ब में अल्लाह ने दुआए इब्राहीम की कबूलियत रखी, वो जिसके साए में आज तक ये दुनिया परवान चढ़ रही है, वो कि जब इसी का फर्जंद आएगा तो सारे हिजाबात हटाए जाएंगे। यही वो है कि जो मोमिनों के दिल की धड़कन का नाम है, जिसके बेटे की तलाश में हमारी निगाहें दर दर की ठोकरें खाती हैं, जिसके बच्चे को ढूंढने के लिए रात भर हम गमे फराक में तड़पते रहते हैं। जी, जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आज जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की अज़मतों के उस समंदर में कि जिसका कसीदा पढ़ता हुआ ख़ुद खुदावंद ज़ुल जलाल नज़र आता है, गोता ज़नी की कोशिश करेंगे और आपके फ़ज़ाइल में से चंद क़तरात आपके हवाले करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद हसनैन बाकरी साहब क़िबला। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं गुफ्तगू का आगाज़ जनाब रईस अमरोवी साहब के एक बंद से, जो जनाब अबू तालिब पे एक पूरा मुरस्सा आपका मुसद्दस है कि शरीक दावत इस्लाम है अबू तालिब, नबी को हक़ का एक इनाम है अबू तालिब, हरीम वही में इल्हाम है अबू तालिब, हरम के अज़्म का एहराम है अबू तालिब, ये चुन के लाएं जो गुंचा वो फूल हो जाए, फिर इनके साए में पलकर रसूल हो जाए। जनाब अबू तालिब की अज़मतों में से कुछ बातें जिसके बग़ैर इस्लाम की तारीख़ मुरत्तब करवाना नामुमकिन है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यि व आलिहि। मैं भी अव्वलन तमाम नाज़रीन की खिदमत में और एक दफ़ा आपकी खिदमत में फिर सलाम अर्ज़ करता हूँ और इस अज़ीम गम की ताज़ियत व तस्लियत तमाम मोमिनीन, तमाम नाज़रीन और बिलख़ुसूस इस गम के हक़ीक़ी वारिस हज़रत हुज्जत अरवाहुना लहुल फ़िदा की खिदमत बाबरकत में पेश करता हूँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाबरकत ज़ात गिरामी, उस ज़ात गिरामी के सिलसिले में गुफ्तगू करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान करीम की बहुत सी आयात भी अज़मत का ऐलान कर रही हैं और ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत से रवायात, आज मुत्तफ़क़ अलैह रवायात अज़मत के सिलसिले में मौजूद हैं। और फिर इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी बहुत सी अहादीस बयान फरमाई जिनमें से बास की तरफ इंशाअल्लाह इशारा होगा। लेकिन अभी जहाँ तक अपने तारीख़ की बात की, अव्वलन 25 माह रजब ये हमारे और आपके सातवें इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत की तारीख़ है और फिर 26 तारीख़ ये जनाब अबू तालिब की वफ़ात, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम की दुनिया से रहलत और वफ़ात की तारीख़ है। काबिल गौर ये है कि 26 के फ़ौरन बाद जो तारीख़ है 27 माह रजब जी, ये ख़त्मी मरतबत की बिअसत की तारीख़ है। यानी ये वो तारीख़ है कि जो पैगम्बर मबूस बिरसालत हुए। जी, अब यहाँ पर काबिल गौर है और ये भी कहा जा सकता है कि अल्लाह की जानिब से जो भी अमल है उसमें कोई ना कोई मसलहत होती है। रास पोशीदा होता है सुभान अल्लाह। और मुमकिन है कि यहाँ पर ये तारीख़ें ख़ुद पैगाम दे रही हैं। 26 तारीख़
جناب ابو طالب سے منسوب ہے اور 27 تاریخ بعثت پیغمبر کی تاریخ ہے۔ یہ دونوں تاریخوں کا تقارن ایک ساتھ ہونا اور پہلے جناب ابو طالب اس کے فوراً بعد بعثت کی تاریخ، یہ دنیا کے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ اگر بعثت تک بات پہنچی ہے تو پھر جناب ابو طالب کے ذریعے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا یہ کہا جائے کہ بعثت کی کامیابی کا بہت بڑا راز ذات حضرت ابو طالب علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر یہ بھی کہنے کا حق ہے کہ شاید یہ 40 سال کا انتظار، ورنہ ہمارا عقیدہ قرآن کریم کی آیات کی بنیاد پر بھی ہے کہ پیغمبر اکرم افضل انبیاء ہیں۔ بے شک جب افضل انبیاء ہیں تو پھر دوسرے انبیاء کے علاوہ خود جناب عیسیٰ کے سلسلے میں یہ کلمات آج بھی قرآن کریم میں موجود ہیں کہ بچپنے میں فرمایا کہ جس وقت آغوش مادر میں ہے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، یہ جملہ ہے کہ مجھے اللہ نے، یعنی دنیا میں آئے تو اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، یعنی میں نبی بن کر آیا ہوں۔ تو اگر جناب عیسیٰ بچپنے میں اور کمسنی میں نبی ہیں تو پھر ہمارا آخری نبی ایسا نہیں ہے کہ وہ 40 سال کے بعد ان کی نبوت انہیں مل رہی ہو، عطا ہو رہی ہو، نہیں، یہ کہا جائے کہ اعلان رسالت 40 سال میں ہوا ہے، جی ہاں، یعنی اعلان رسالت ان کا 40 سال۔ سوال یہ ہے کہ 40 سال کا سکوت کیوں ہے، 40 سال کی خاموشی کیوں ہے؟ بہت سے چیزیں ہیں۔ مطلب 40 سال کی عمر میں حضرت جبریل نے آ کے سینہ چاک نہیں کیا؟ ہاں، سینہ چاک نہیں کیا، اعلان رسالت ہوا ہے، لیکن اس کا میں سبب عرض کرنا، اس کا ایک سبب یہ ہے کہ اس 40 سال میں اگر ہم جناب ابو طالب کی زندگی کو نگاہوں میں رکھیں، یہاں تک پہنچنے میں گویا اس 40 سال میں جس نے زحمتیں کی، بلکہ یہ کہا جائے جس نے ماحول تیار کیا ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کی، اور جناب ابو طالب کی، سبحان اللہ، یعنی جناب ابو طالب کی زحمتوں کا نتیجہ تھا کہ پھر پیغمبر اکرم نے آ کر اعلان رسالت فرمایا ہے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ہیں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایک بیٹا امیر المومنین کی شکل میں جب اس لائق ہو گیا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ چل سکے، یہ بھی جناب ابو طالب کا احسان ہی کہا جائے گا۔ بقیہ ان کا ماحول تیار کرنا، اور پھر بے شکایت تو آ کے سارے کفار نے جناب ابو طالب ہی سے ابو کی طالب سے کی، جی، وہ بھی کرنا، یعنی مقصد یہ کہ جناب ابو طالب کا احسان ہے، جناب ابو طالب کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ اعلان رسالت ہوا ہے اور بعثت کامیاب۔ اب یہیں پر ایک پہلو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں جو بعض یتیمان عقل کہا جائے جنہوں نے قبول کر لیا، اور بعض دشمنان اسلام اور دشمنان رسالت نے ان کے اوپر بعض الزامات لگائے اور ان کے سلسلے میں یہ جملہ کہ مثلا ایمان نہیں لائے، اس طرح کی باتیں جو تاریخ میں نقل ہے، اس کا بھی سبب جو سمجھ میں آتا ہے یہی ہے۔ اس لیے کہ جن افراد کو پیغمبر اکرم سے قط تھی، پیغمبر اکرم سے دشمنی تھی، جن کو یہ اسلام کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی، اس کی کامیابی کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، مخالف تھے اسلام کے، مخالف تھے توحید کے، مخالف تھے رسالت کے، اب انہوں نے دیکھا کہ یہ توحید و رسالت یا پیغمبر کا مشن کس کی وجہ سے کامیاب ہوا ہے، پیغمبر کے مشن کی کامیابی کا راز جناب ابو طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انہیں معلوم ہوا کہ اگر یہ جناب ابو طالب نہ ہوتے تو پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے تھے، لہٰذا جو دشمنی پیغمبر اکرم سے تھی وہ ساری دشمنی جناب ابو طالب کے سر آ گئی۔ ہوتا ہے آج دنیا میں بھی کہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بھئی مشن کے پیچھے کون ہے، کس کا سپورٹ رہا ہے، کس کی وجہ سے یہ مشن کامیاب ہوا، یا کس کی وجہ سے فلاں کرسی تک پہنچا، یہ بھی ہوتا ہے۔ تو اصل مخالفت کرنے والا ایسے افراد کی مخالفت کرتا ہے جس کی وجہ سے مشن کامیاب ہے۔ بالکل بالکل، یہ خود ایک طرف دونوں تاریخوں کا یکے بعد دیگرے ہونا یہ پیغام ہے کہ بعثت کی کامیابی کا بہت بڑا راز خود جناب ابو طالب ہیں، اور یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ جناب ابو طالب کی مخالفت کا سبب ہی یہ ہے کہ اگر ان دشمنوں کی نگاہوں میں پیغمبر جناب ابو طالب نہ ہوتے تو پیغمبر اپنے مشن میں کامیاب نہ ہوتے، لہٰذا انہوں نے اسلام کی مخالفت میں جناب ابو طالب کے اوپر الزامات لگائے، اس طرح کی باتیں سامنے آئیں۔ ورنہ صرف یہی ایک جملہ کم نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے پیغمبر اکرم، ابھی آپ نے خود کہا کہ پیغمبر اکرم کے اوپر معمولی احسانات نہیں، اسلام کے اوپر، بلکہ محسن اسلام اسی بنیاد پر کہا جاتا ہے، یعنی جس کا احسان اسلام کے اوپر ہے، جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہے اسلام کے لیے، جس نے حتیٰ اپنا کچھ باقی نہیں رکھا ہے۔ واقعاً آج دنیا تمام مسلمان مل کر بھی جناب ابو طالب کے مقابل میں وہ زحمتیں اور مشقتیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں جو زحمتیں اور مشقتیں جناب ابو طالب نے پیغمبر کے لیے، اسلام کے لیے برداشت کی ہیں۔ تو یہ ایک واقعاً، یعنی جہاں پر اسی وجہ سے محسن اسلام کا جب بھی لفظ آتا ہے سب سے پہلے جس کا تصور آتا ہے وہ جناب ابو طالب ہے، یعنی گویا یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں کہ یعنی محسن اسلام واقعاً جناب ابو طالب ہیں۔ آج حق ہے ان کا کہ ہم کہیں کہ وہ یقیناً محسن اسلام تھے، تو یہ ان کی عظمت ہے اور یہ اہمیت ہے۔ اور البتہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ
ایسا نہیں ہے کہ تاریخ سے معمولی سے آشنائی رکھنے والا نہیں جانتا ہے کہ جناب ابو طالب کون تھے، ان کے احسانات کیا تھے. ایسا نہیں، ہرگز نہیں. میں ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ معمولی سا بھی قرآن کا اگر علم رکھتا ہے، معمولی سا اگر تاریخ کا علم رکھتا ہے، معمولی سا اگر پیغمبر کے حالات زندگی کا وہ علم رکھتا ہے تو یقیناً جانتا ہے کہ جناب ابو طالب کی عظمت کیا تھی اور اہمیت کیا تھی. ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو معلوم ہی نہ ہو اور دوسروں کے بہکاوے میں آ کر، جیسے بنی امیہ کے بہکاوے میں آ کر بعض نادان افراد اور بعض، جس کو میں نے ایک جملہ کہا یتیمان عقل، انہوں نے ان کی باتوں میں آ کر جناب ابو طالب کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کی. ورنہ اگر ہم جا کر تلاش کریں اور تاریخ کو نگاہوں میں رکھیں، کوئی بھی معمولی سا علم رکھنے والا جناب ابو طالب کی عظمت کا انکار نہیں کر سکتا ہے. روز روشن کی طرح ان کے احسانات ہیں، یعنی ان کی عظمتیں آشکار ہیں. خود جناب ابو طالب کے آج اشعار جو ان کے دیوان کی شکل میں، کون ایسا معمولی مسلمان بھی کہ ان کے اشعار کو دیکھ کر ان کی عظمت کا اعتراف و اقرار نہ کرے؟ خود ان کے اشعار اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے بڑا موحد کوئی نہیں ہو سکتا ہے. ان کے اشعار اس بات کی دلیل ہیں کہ ان سے بڑا توحید پرست کوئی نہیں ہو سکتا. ان کے اشعار اس بات کی دلیل ہیں کہ اسلام کو ان سے بڑا کوئی ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ خود ایک طرف اشعار ہیں، پھر ان کی پوری سیرت ہے، پورا عمل ہے، پوری زندگی ہے جو گواہی دے رہی ہے کہ واقعاً ایک عظیم الشان ذات گرامی جناب ابو طالب ہے. یہاں پر صرف جناب ابو طالب کی بات آ گئی ایمان کے سلسلے میں. اولاً یہ گویا ایک ایسی ذات کے سلسلے میں گفتگو کرنا یہ خود ایک عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ بات آئی ہے اور پھر یہ ایک ایسا الزام ہے جو تاریخ میں ہمیشہ لگتا رہا ہے. یعنی جناب ابو طالب کے سلسلے میں الزام وہی ہے کہ چونکہ اسلام دشمنی پہلے دن سے ہے، جب اسلام دشمنی پہلے دن سے تو جناب ابو طالب سے بھی دشمنی اسی دن سے شروع ہو گئی. یعنی جس دن سے اسلام دشمنی شروع ہوئی، بلکہ یہ کہا جائے جس دن سے اسلام کامیاب ہوا اس دن سے جناب ابو طالب کی مخالفت شروع ہو گئی. ورنہ آپ اس سے پہلے جائے جناب ابو طالب کی مخالفت نہیں ملے گی. آپ ایک چیز اس میں آتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اسلام دشمنی، تو اسلام دشمنی کا مطلب تو کفار اور مشرکین آ گئے جی کہ وہ لوگ اسلام دشمن تھے. لیکن جو حیرت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو تمام مسلمانان عالم ہیں، ایک چھوٹے سے طبقے کو چھوڑ کے ایک بڑی اکثریت سننا بھی نہیں چاہتی ہے ممبر پر جناب ابو طالب کا ذکر، اور یہ کفر کے فتوے لگانا وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے. یہ بات کیسے شروع ہوئی اور کہاں تک کیسے پہنچی؟ یہاں پر ایک چیز میں عرض کروں کہ اولاً ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ایک بہت معمولی سے طبقہ جناب ابو طالب کی عظمت کا مطلب، یہ میں مانتا ہوں کہ ہاں شیعیان اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی آیات کی روشنی میں، باقی مسلمانوں کا بھی، باقی ایسا نہیں ہے کہ سارے مسلمان جناب ابو طالب کی، نہیں ایسا نہیں ہے. الحمدللہ آج بہت سے مسلمان جن کے سامنے حقائق ہیں وہ مانتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں جناب ابو طالب. بلکہ میں آپ کے بات پر یہ عرض کروں گا کہ ایک قلیل تعداد ہے جو جناب ابو طالب کی عظمت کا انکار کرتی ہے. ان میں بھی دو طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو یعنی جن کے دلوں میں بغض اسلام چھپا ہوا ہے، یعنی جو زبان پر نہیں لا پاتے ہیں بغض ان الفاظ کے ذریعے سے. یعنی وہ پڑھے لکھے افراد ہیں بعض، جو جن میں سے جہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے بنی امیہ کہنے کو تو اپنے کو اسلام کا پیروکار کہتے ہیں، لیکن کہیں سے 1% بھی ان کا اسلام ثابت ہوتا ہے. یعنی بنی امیہ کا مطلب ہی یہ تھا کہ اسلام دشمن طاقت. بنی امیہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس نے اسلام کو مٹانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تو انہوں نے کیا ہے. یعنی ان کو دشمنی صرف امیر المومنین سے نہیں تھی، ان کو دشمنی صرف امام حسین سے نہیں تھی، ان کو اصل دشمنی توحید اور رسالت و اسلام سے تھی. یہ اہل بیت دشمنی کا سبب ہی یہ تھا کہ سامنے آ رہے تھے، یہ رکاوٹ بن رہے تھے، لہٰذا ان کو قتل کیا. ورنہ سب سے بڑی طاقت بنی امیہ کی طاقت. آج انہیں بنی امیہ کے پیروکار اپنے آگے کسی کی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے. یعنی قرآن کو آیات کو بھی سامنے رکھ کر ماننے پہ تیار نہیں. جو ہم نے ایک فکر بنا لی ہے، جو ہم نے ایک سوچ بنا لی اس کے مطابق. تو کہنے مقصد ہے کہ بہت محدود تعداد ہے جو دشمن ہے، جو مخالف ہے، جو اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگائے ہوئے. لیکن اس کے علاوہ جو لوگ جناب ابو طالب کی عظمت کے منکر ہیں، ان کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کو خود علم نہیں ہے کہ ہم کس کی بات پر عمل کر رہے ہیں. انہیں خود اس بات کا شعور نہیں ہے کہ بعض افراد کی باتوں کو قرآن کے مقابلے میں مان رہے ہیں. ورنہ ایک عام مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہ قرآن کے صریحی احکامات اور پیغمبر کی صریحی تعلیمات کے مقابلے میں کسی بعض بظاہر اپنے کو مولوی کہنے والے، مولوی نما یا بعض ایسے افراد کی باتوں پر یقین کر نہیں ہو سکتا ہے. جہاں میں نے کہا کہ جناب ابو طالب کی عظمت کا اعتراف و اعلان خود قرآن کریم کر رہا ہے، پوری زندگی گواہ ہے، پیغمبر کی حدیثیں گواہ ہیں. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے. ایسا نہیں ہے بعض لوگوں کے دلوں میں اسلام دشمنی، بعض نادان لوگ ہیں. یعنی بعض جن کے لیے میں نے ایک لفظ استعمال کیا یتیمان عقل ہیں.
یعنی خود اپنی عقل کا استعمال کرنے پہ تیار نہیں. وہ ایک جس کو کہا جائے کہ اندھی عقیدت، چونکہ ہم اس گھر میں رہتے ہیں لہٰذا فلاں کی بات کو ماننا ہے، جبکہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، شعور دیا ہے، فکر دی ہے. اسلام اور مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں خالی کسی کی بات کو نہیں سننا ہے، بلکہ عقل کو سامنے رکھ کر قرآن جیسی ایک کتاب ہمارے پاس موجود ہے اس کو سامنے رکھ کر ہمیں کوئی گھر یا کوئی گھرانہ ضمانت نہیں ہے آپ کی بخشش کی کوئی ضمانت آپ کا عمل اور آپ کی فکر ضمانت. ہاں، تو ہم اس کے مطابق آئیں، معلوم کریں. آج صریحی طور پر الحمدللہ کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں. خود جناب ابو طالب کے سلسلے میں اس 14 سال میں کتنی کتابیں لکھیں گی معمولی نہیں ہیں. اس کے بعد بھی آج بعض نادان لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ایک روایت کو لے کر. بھائی اولاً سوال یہ ہے کہ آپ اگر روایت کو بنیاد بناتے ہیں، یعنی بعض لوگ جب آپ کے سامنے روایت پڑھتے ہیں آ کر کہ ایک روایت کی بنیاد پر مثلاً جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے بالفرض، تو سوال یہ ہے کہ اگر روایت ہی کی بنیاد پر ایمان نہیں لائے تو اس کے مقابلے میں جو سینکڑوں روایات جس میں ایمان ان کا ثابت ہو رہا ہے ان روایتوں کو ہم کہاں لے جائیں گے؟ بے شک سبحان اللہ. اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اتنا بنی امیہ نے ظلم نہیں ڈھایا ہے خصوصاً جناب ابو طالب پر جتنا بنی عباس نے. دونوں نے. تو یہ اصل وجہ جو بنی عباس نے اتنا ایمفیسائز کیا اور اس زمانے میں جو کتب لکھی گئی اور اس میں جس طریقے سے جناب ابو طالب کے ایمان پر باتیں ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ بنی تھی؟ البتہ نہیں، دیکھیے اس سلسلے میں دونوں برابر ہیں. یعنی اسلام کی مخالفت میں، پیغمبر کی مخالفت میں اور پیغمبر کے گھرانے کی مخالفت چاہے بنی امیہ ہو یعنی بنی عباس، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کون زیادہ ہے کون کم. دونوں نے خصوصاً جناب ابو طالب پر مقابلہ رہا ہے گویا کہ ہم کتنی مخالفت کر لیتے ہیں، اسلام کو مٹانے کتنی کوششیں کر سکتے ہیں. دونوں نے کیا ہے، دونوں نے. لیکن مقصد اگر بنیاد کی بات کریں، بنیاد تو ڈالی ہے بنی امیہ ہی نے. بھائی بنیاد تو ڈالنے والے اس کے بعد انہی بنیادوں کو لے کر بنی عباس آگے بڑھے ہیں. ورنہ روایات گڑھنے کا جو کاروبار شروع ہوا ہے بنی امیہ کے زمانے میں شروع ہوا ہے. اسلام کے خلاف لاکھوں کی تعداد میں روایتیں گڑھی گئی ہیں. خود سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ آج آپ کے سامنے صحیح کا عنوان کتابوں کے اوپر، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ غیر صحیح ہیں. یعنی آپ اپنی کتاب کے اوپر صحیح کا نام لکھ کر اس بات کا اعتراف کریں کہ اس کے علاوہ غیر صحیح ہیں. یعنی خود آپ مان رہے ہیں، آپ کے یہاں موجود ہے کہ ہاں کتنی روایتیں اس کے علاوہ غیر صحیح ہیں. خود مؤلف لکھ رہے ہیں چاہے صحیح بخاری ہو صحیح مؤلف کہ اتنے لاکھ روایتوں میں نے اتنی صحیح روایتیں نکالی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ مان رہے ہیں کہ بقیہ غیر صحیح ہیں. تو پہلا معاملہ ہے کہ جناب ابو طالب کے سلسلے میں روایات کی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ سب سے اہم دلیل، اور اسے ایک عالم اہل سنت نے نقل کیا، واقعاً بہت بہترین دلیل ہے یہ ہر مسلمان کے لیے اور جن لوگوں کے آج تک سمجھ میں نہیں ہے ان کے لیے، کہ اولاً ہم اگر کسی چیز کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیں، اولاً پیغمبر کے ساتھ ساتھ آل پیغمبر ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہیں، اور کوئی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا ہے کہ جب تک پیغمبر کے خانوادے کسی عنوان سے احترام کا قائل نہ ہو جائے، ولو ان کو کس نمبر پر مانے ہو، کس حد تک مانے، یہ اپنی جگہ ہے. لیکن ان امام مانے یا نہ مانے، عظمت کا منکر نہیں ہو سکتا. ان میں سب سے پہلی ذات امیر المومنین کی ہے، مولا متقیان کی ذات گرامی، سب سے پہلے سر فہرست امیر المومنین پیغمبر کے بعد. تو سوال یہ ہے کہ یہ گھرانہ جو ہر مسلمان کے لیے قابل قبول ہے، اگر جناب ابو طالب کی بات آئے تو ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ ان اہل بیت کے جناب ابو طالب کے بارے میں نظریہ کیا ہے، کیا کہنا ہے. خود مولا کائنات کے جناب ابو طالب کے. ہم دوسروں کے پاس جانے کے بجائے دوسرا کیا کہہ رہا، فلاں راوی نے کیا کہا ہے، فلاں راوی نے کیا نقل کیا، سب سے پہلا سوال ہوگا کہ امیر المومنین جناب ابو طالب کے بارے میں کیا نظریہ قائم کیا ہے. ہم ایک مسلمان کے حیث، میں شیعوں کی بات نہیں کروں، میں ایک مسلمان کے حیث سوال کروں گا کہ بھائی جب امام علی کا ایک نظریہ ہے تو ہم امام علی کے نظریے کو قبول کریں گے، کسی اور غیر کے نظریے کو قبول کریں گے. بے شک بے شک، کیا کہنا ہے. اور پھر صرف امام علی نہیں بلکہ ہمارے ہاں جو روایات موجود پیغمبر کی سلسلے میں حدیثیں موجود ہیں تائید میں اور ان کے ایمان کے سلسلے میں، خود مولا کائنات کی ایک نہیں متعدد دلیلیں. امام حسن کی دلیلیں موجود ہیں، امام حسین کی دلیلیں موجود ہیں، امام سجاد کی دلیلیں موجود ہیں، امام باقر کی. الحمدللہ ہمارے یہاں تقریباً اس سلسلے میں ہر امام سے روایات موجود ہیں. جب ہر امام سے روایات موجود ہیں تو کسی ایک چیز پر ہر امام کی تائید موجود ہو تو آیا ہم اس امام کی تائید کو لیں گے یا کسی اور کی بات کو لیں گے؟ اسی لیے ایک عالم اہل سنت نے ظاہراً علامہ اسیر جزری ہیں، ظاہراً انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ اگر کسی چیز کے اوپر اہل بیت کا اتفاق ہو تو اہل بیت کا اتفاق اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے. اور جناب ابو طالب کے ایمان کی بات جہاں تک ہے تو جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر اہل بیت کا اتفاق ہے. یعنی جناب ابو طالب کے ایمان کے اوپر اہل بیت کا اتفاق ہے. کیا اس طرح کی کوئی بات واقعاً ملتی ہے کہ جناب ابو طالب نے جناب علیہ السلام آپ کی پرورش بھی کی، حق کا دفاع بھی کیا، سب کچھ کیا، مگر کھل کر اسلام کے جو احکام ہیں ان کو نہیں بجا لائے، یعنی ان کا اسلام عملی طور پر ظاہر نہیں ہوا؟
نہیں، اولا سوال یہ ہے کہ جس وقت جناب ابو طالب موجود تھے اس وقت کتنے فیصد اسلامی احکام سامنے آئے تھے؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہوگا کیا کہنا ہے، سبحان بھائی اللہ. اس وقت کتنے اسلامی احکامات سامنے آ چکے تھے. اس لیے کہ اتنا تو مسلم ہے، ثابت ہے کہ اسلامی احکامات تدریجی نازل ہوئے ہیں. یعنی پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں اسلامی احکامات نازل ہوئے ہیں. جناب ابو طالب کا سال کتنے عرصے رہا ہے ساتھ پیغمبر کا؟ آیا پورے 23 سال رہا ہے؟ اگر پورے 23 سال رہا تب ہمیں یہ سوال کرنے کا حق ہے کتنے فیصد انہوں نے اسلامی احکام پر عمل کیا ہے. جب اسلامی احکامات مکمل ہی نہیں ہوئے، ابھی نازل ہی نہیں ہوئے، سارے ابتدائی احکام ہیں. اور یہ بھی آپ قرآن کریم کی اگر آیات کو نگاہوں میں رکھیں کہ ابتدا میں قرآن نے زیادہ عمل کے سلسلے میں کہاں آیات نازل کی، اسلامی احکامات عمل کے سلسلے میں کہاں زیادہ ہیں؟ زیادہ تر عقائدی بحثیں ہیں. سبحان اللہ، اور سبحان اللہ. عقائد کا تعلق عمل سے نہیں ہے، عمل الگ ہے، عقیدہ الگ ہے. جس وقت جناب ابو طالب کی موجودگی ہے اس وقت زیادہ تر آیات عقائد سے متعلق ہیں، عقیدے سے متعلق ہیں. عمل کی آیات تو بعد میں نازل ہو رہی ہیں. جب عمل کی آیات بعد میں نازل ہو، جناب ابو طالب اس وقت موجود ہیں، تو پہلے ہم یہ سوال ہی نہیں کریں گے جناب ابو طالب نے کتنے فیصد عمل کیا. ایک چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ خود جس حد تک عمل کے سلسلے میں روایات موجود ہیں کم نہیں ہیں. سوال ہے عمل سے مراد کون سا عمل مراد ہے؟ اور آیا پیغمبر کی زندگی میں اگر نہیں دکھائی دے رہا ہے تو کس عمل میں نہیں دکھائی دے رہا ہے؟ سوال یہ ہوگا کس عمل کو جناب ابو طالب نے نہیں کیا ہے؟ آیا اس وقت کتنے فیصد مسلمان ہوئے تھے؟ اور کیا عملاً جا کے سارے احکامات پر سب عمل کر رہے؟ نہیں عمل کر رہے تھے. اور پھر مثال کے طور پر ایک روایت موجود ہے کہ نماز کے سلسلے میں یا طریقہ نماز کی کعبے کے نزدیک راوی سے موجود ہے کہ میں نے دیکھا پیغمبر اکرم موجود تھے، امیر المومنین موجود تھے، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ موجود تھیں. پیغمبر اکرم نماز پڑھے تھے. اولاً اس بات کی دلیل نہیں کہ جناب ابو طالب نماز نہیں پڑھ رہے تھے. دوسرا سوال یہ کہ اس وقت نماز کا حکم کس عنوان سے تھا، کتنے لوگوں کے لیے تھا، کس طرح کا تھا؟ پہلی چیز ہے کس کے لیے تھا. دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کہاں ثابت ہے کہ اگر جناب ابو طالب نے اس وقت وہاں نماز نہیں پڑھی تو نماز نہیں پڑھتے تھے. کیا کہنا ہے، واہ واہ. اور پھر وہیں پر جناب ابو طالب کا اپنے بیٹے جناب طالب سے یہ کہنا روایت میں موجود ہے کہ پیغمبر کے ساتھ رہو، پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو. یہ جناب ابو طالب نے اپنے بیٹے سے کہا، جو روایت موجود ہے. ایک طرف اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر کی اتباع کرو، پیغمبر کی پیروی کرو. آیا کیا ممکن ہے کہ اپنے بیٹے سے تو کہیں کہ تم پیروی کرو، خود پیروی نہ کریں؟ سبحان اللہ. کہ جناب ابو طالب کا ایک اس سے اہم وظیفہ تھا اس دور میں، ان حالات میں کہ جہاں ہر طرف دشمن ہے، جہاں ہر طرف مخالف ہے، پیغمبر اکرم نماز پڑھ رہے ہیں. آیا پیغمبر اکرم کے نماز پڑھنے میں کسی محافظ کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. ایک ایسی ذات کی کہ جس سے لوگ ڈر رہے ہوں. کیا کہنا ہے. یہ کیا نہیں کہہ سکتے کہ جناب ابو طالب اگر شریک نہیں ہوئی، اس لیے شریک نہیں ہوئی کہ معلوم ہے کہ اگر یہاں پر جناب ابو طالب بھی شریک ہو جائیں گے تو یہ چھپ کر حملہ کریں گے، یہ پیغمبر اکرم کو قتل کر دیں گے، پیغمبر اکرم کو ختم کر دیں گے. اس لیے کہ اظہار اسلام ہوتے ہی دشمنیاں شروع ہو چکی ہیں. جب دشمنی شروع ہو چکی ہے تو وہاں پر ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے کہ جو نگرانی بھی کر رہا ہو. اور یہی ماحول میدان کربلا میں بنا. یہی نسل ابو طالب کے سامنے یہ ماحول جب آیا تو وہاں پر بعض انصاران اسی لیے رک گئے، انہوں نے اس وقت نماز نہیں پڑھی. یعنی بعض وقت تو نماز نہ پڑھنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ یہ نمازی نہیں ہے. آج مثلا آج بھی کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں کہ نماز ہو رہی اور بعض لوگ نہیں شریک ہوتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ پیغمبر اکرم کو جس نے نماز پڑھوائی ہے یا پیغمبر اکرم کی نماز پڑھنے میں جس نے ساتھ دیا ہے اور ماحول تیار کیا ہے وہ جناب ابو طالب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی وہ جو وہاں پہ آئے ولایت میں جو بات آتی ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں تو اس فہرست میں جناب ابو طالب یقیناً ہے. خالی ان کا بیٹا ہی نہیں آتا ہے بلکہ بابا بھی آتے ہیں. قیام نماز میں جن کا کردار ہے، گویا نماز کو قائم کرنے میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. تو ظاہر ہے جو قیام نماز میں کردار ادا کرے وہ کتنا بڑا نمازی ہوگا، کتنا بڑا پرہیزگار ہوگا، متقی ہوگا. پرورش کے حوالے سے صرف جناب امیر تک پہنچ کے ہم لوگ رک جاتے ہیں. آپ کے 4 فرزندان ہیں. ابھی آپ نے ایک ہلکا سا جناب طالب کا ذکر کیا. جناب جعفر، جناب عقیل اور خود امیر المومنین، ان تمام کرداروں کو سمیٹ کر کے کسی ایک جگہ اگر لایا جا سکتا ہے تو وہ کربلا ہے. تو آپ کربلا کو جناب ابو طالب سے کیسے جوڑیں گے؟ دیکھیے اولاً خود جناب ابو طالب جن کا اصل نام عبد مناف ہے اور بعض کتابوں میں عمران بھی لکھا ہوا ہے، یعنی عمران بھی کہتے ہیں لیکن زیادہ تر کتابوں میں عبد مناف ہے، اور کنیت آپ کی ابو طالب ہے. جیسا کہ عرب کا دستور تھا کہ بیٹے یا باپ سے مشہور ہوتے تھے تو جناب طالب کی وجہ سے ابو طالب مشہور ہیں. لیکن جناب ابو طالب کی جو 4 بیٹے ہیں، اولاً تاریخ کا ایک المیہ بھی کہیے یا ایک
آل محمد کے گھرانے کا تہذیب اور ادب کا طریقہ بھی کہا جائے کہ وہاں سب باکمال تھے، سب عظمتوں کے حامل تھے ان کے گھرانے میں، لیکن وہاں کا ایک تہذیب اور ادب کا طریقہ یہ تھا کہ بڑے کی موجودگی میں چھوٹا اپنے کو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ ظاہر پر جناب ابو طالب کے سامنے لوگ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں، پھر امیر المومنین جیسی ایک ذات گرامی موجود ہے تو پھر بقیہ بھائی اپنے کمالات کو ظاہر نہیں، لیکن اسلام کے لیے سب کی قربانیاں خود جناب ابو طالب پیغمبر کے ساتھ کس حد تک شریک ہوئے ہیں؟ جناب ابو طالب کی شرکت کس حد تک ہے پیغمبر اکرم کے ساتھ؟ کہاں کہاں جا کر شرکت فرما رہے ہو۔ پھر اس کے علاوہ کربلا کی جیسے کہ آپ نے بات کی، کربلا میں اگر ہم شہدائے کربلا کی فہرست کو دیکھیں، سب سے زیادہ تعداد ہے جناب ابو طالب کی اولادوں کی۔ اللہ اکبر۔ کربلا میں سب سے زیادہ اگر بیٹے ہیں، چاہے امام حسن کے بیٹے ہوں وہ بھی جناب ابو طالب کی اولادیں ہیں، امام حسین کے بیٹے ہوں وہ بھی جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب عقیل کے اولادیں وہ سب جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں، جناب طالب کے بقیہ اولادیں وہ سب جناب ابو طالب تک پہنچتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ سب جا کر منتہی ہوتے ہیں جناب ابو طالب کے اوپر۔ اللہ یہ کہا جائے کہ کربلا میں در حقیقت جس نے قربانی دی ہے وہ جناب ابو طالب کا گھرانہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان جس اللہ۔ طریقے سے ابتدا میں جناب ابو طالب نے اپنی قربانیاں دے کر اسلام کو کامیاب کرایا تھا، بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے گویا بعثت کامیابی کے مرحلے تک پہنچی ہے، تو اس بعثت کی حفاظت کربلا میں جناب ابو طالب کی اولادوں نے کی ہے۔ سبحان اللہ، بلکہ یہ کہا جائے کہ اسلام کو سامنے لانے میں جناب ابو طالب کا کردار ہے، اور پھر اسلام کی حفاظت میں بھی جناب ابو طالب ہی کا کردار ہے۔ لہذا اس بنیاد پر کہا جائے واقعاً اگر کوئی محسن اسلام ہے تو حضرت ابو طالب ہے۔ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ جو مولانا صاحب نے بیان فرمایا، ان تمام باتوں کا نچوڑ تو صرف یہی نکلتا ہے کہ کبھی اسلام دشمنی میں، کبھی رسول اللہ کی دشمنی میں، اور کبھی ایک بہت بڑی تعداد علی کی دشمنی میں، جب ان شخصیتوں کا کچھ نہیں بگاڑ پائی تو سب نے مل کر ان کے بزرگوں پہ حملہ کیا۔ اور یہ بہت بڑی بدنصیبی ہے، بہت بڑی اسلام میں خاص طور سے ہم مسلمانوں کی بدنصیبی ہے کہ ہم لوگوں نے دنیا کی تمام اقوام کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے رہبروں کو، ان کی پوری نسل اور ان کے آس پاس کے لوگوں سمیت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ ان کو وہاں پہنچا دیتے ہیں جہاں پہ وہ اصل میں ہوتے بھی نہیں ہیں۔ مگر ہم کیسے مسلمان ہیں کہ رسول اللہ کو بھائی کہہ دیتے ہیں، ان کے بزرگوں کو کافر کہہ دیتے ہیں، ان کے بچوں کی اتباع نہیں کرتے ہیں، حدیثوں کو بھی جمع کرنے میں ہم ان کے بچوں کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتے ہیں۔ زبانی عظمت کے دعوے ہیں، اور جب عملی میدان میں آتے ہیں تو یہ مسلمان شاید صرف اس لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان سب کو اس گھرانے سے کوئی ایک خاص قسم کی کدورت ہے۔ ہم تو یہی نتیجہ نکالتے ہیں کہ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو آج اسلام ہی نہ ہوتا، بلکہ میں نے ہی ایک شعر کہا تھا، محنتیں اسلام پر اتنی ابو طالب کی ہیں، مثل پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں اجرت چاہیے۔ ناظرین، آج ہم آپ سے یہیں اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔